अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर रूह क्या चीज़ है। इसके पहले आपने बहुत सारी जगहों पे रूह के बारे में सुना होगा, आत्मा के बारे में सुना होगा। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी के बारे में तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि आखिर रूह क्या चीज़ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी कई सारी बातों को आज हम जानेंगे कि आखिर रूहें इनको कब पैदा किया गया, रूह जो है आत्मा को आखिर कब बनाया गया, कब पैदा किया गया। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि नफ्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि नफ्स और रूह ये दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग हैं। फिर हम ये भी जानेंगे कि माँ के पेट में बच्चा जो बनता है उसमें आखिर कितने महीने बाद, कितने दिन बाद उसमें रूह फूकी जाती है। ऐसी बहुत सारी बातों को इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें और आपके व्हाट्सएप पे जितने भी नंबर या जितने भी ग्रुप हैं हर एक में शेयर करें। आपके जितने भी रिश्तेदार और अजीज़ व अकारिब, दोस्तों, अहबाब हैं, हर एक के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि रूह क्या चीज़ है। हज़रात मोहतरम, इसकी पूरी हकीकत जो है वो तो खुदा को ही मालूम है कि आखिर रूह क्या चीज़ है। अलबत्ता किताबों में जो दर्ज है आत्मा के बारे में, रूह के बारे में, वो ये है कि रूह एक लतीफ़ जिस्म है जो अजसाम कसीफ के साथ इस तरह खल्त है, इस तरह मिला हुआ है जिस तरह सब्ज़ लकड़ी में पानी। यानी ये इसकी जो हकीकत है वो सिर्फ़ खुदा को ही मालूम है। इसको बस इस तरह समझ लें कि ये एक लतीफ़, ये एक बहुत ही लतीफ़ जिस्म है जो अजसाम कसीब के साथ इस तरह मिला हुआ है जिस तरह सब्ज़ लकड़ी में पानी। यानी जो इंसान का जिस्म है इसके साथ ये इस तरह जुड़ा हुआ है कि जैसे कोई हरी टहनी होती है, उसको अगर आप निचोड़ेंगे या उसको किसी चीज़ से वो करेंगे तो उसमें भी पानी निकलेगा। तो इसी तरह इंसान के जिस्म से ये रूह जुड़ी हुई है। फिर सवाल है कि इन रूहों को, इन आत्माओं को आखिर कब पैदा किया गया। तो उसका जवाब है कि इसके मुतालिक जो है ये मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं कि रूह को कब बनाया गया, कब पैदा किया गया। एक रिवायत ये भी है कि जिस्म से, इंसान का जो जिस्म है इससे 2000 साल पहले ही रूह को पैदा कर दिया गया था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का यही कौल है। फिर उसके बाद एक कौल ये भी है कि 4000 साल पहले, जिस्म से 4000 साल पहले इसको पैदा कर दिया गया था। मज़ीद एक कौल ये भी है कि 5000 साल पहले, जिस्म से 5000 साल पहले ही रूह को पैदा कर दिया गया था। उसके आगे सवाल है क्या नफ्स और रूह दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग हैं। आप सुनते होंगे कि मेरे इंसान को नफ्स बहकाता है, इंसान को नफ्स ने ये करा है, इंसान को नफ्स, तो ऐसी बहुत सारी बातों को आप सुनते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर नफ्स और रूह दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग हैं। तो उसका जवाब है कि नहीं, असल में तीनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। तीनों चीज़ें क्या क्या? सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है नफ्स, दूसरी चीज़ जो है वो है रूह और तीसरी जो चीज़ है वो है कल्ब यानी दिल। अब इसको इस तरह समझें कि रूह जो होती है वो एक बादशाह की तरह होती है। रूह, जो इंसान की रूह जो होती है वो बादशाह की तरह होती है और नफ्स और दिल जो होता है वो उसके दो वज़ीर होते हैं। नफ्स का जो मरकज़ है वो ज़ेरे नाफ है, नफ्स की जो जगह है, इंसान का जो नफ्स है वो ज़ेरे नाफ है और कल्ब का जो मरकज़ है वो गोश्त का टुकड़ा है जो सीने के बाएं जानिब है। ये इसकी पूरी हकीकत है। यानी रूह एक बादशाह की तरह है, दिल और नफ्स उसके दो वज़ीर है। फिर सवाल है कि शिकमे मादर में यानी माँ के पेट में नुत्फ़ा स्पर्म करार पाने के बाद, रुकने के बाद कितने दिन बाद उसमें रूह फूकी जाती है। तो उसका जवाब है कि जब एक मियाँ बीवी आपस में करीब होते हैं, दोनों हम बिस्तरी करते हैं, जिमा करते हैं, तो उसके 4 महीने के बाद, और उनका बच्चा ठहर भी जाता है, तो उसके 4 महीने के बाद ही उसमें रूह फूक दी जाती है। फिर सवाल है कि इंसान के जिस्मों में आखिर कितनी बार रूह दाखिल हुई और कितनी मरतबा दाखिल होगी।
تو اس کا جواب ہے کہ 6 بار انسان کے جسم میں روح داخل ہوئی ہے یا پھر داخل ہوگی۔ سب سے پہلے تو یوم میثاق میں داخل ہوئی، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، تو وہاں پر سب نے کہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ایک طرف سے جو آج اللہ رب العزت کا انکار کر رہے ہیں بڑے دھڑلے سے، ان سب نے بھی وہاں پر کہا تھا بلا، کیوں نہیں میرے مولا، ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے اور تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ سب نے وہاں پر اس بات کا اقرار کیا تھا، لیکن دنیا میں آ کر پھر گئے۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر ان سے اچھے سے حساب لے گا جب مریں گے کہ تمہارا رب آخر کون ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ کا واقعہ تب پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر آواز دو کہ تمہارے رب کا گھر تیار ہو گیا ہے، اس گھر کی زیارت اور طواف کے لیے چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سارے جہاں کے لوگوں تک پہنچا دیا، اور جو ماں کے ارحام اور باپ کے اسلام میں تھے ان میں بھی روح ڈال کر وہ آواز کو پہنچا دیا گیا، یعنی جو قیامت تک بچے پیدا ہونے والے تھے ان میں بھی روح ڈال کر اس آواز کو پہنچایا گیا۔ پس جس نے جتنی مرتبہ بھی لبیک کہا اللہ کے اس حکم پر، اتنی مرتبہ اس کو حج نصیب ہوا، اور جس نے ایک بار کہا اس کو ایک مرتبہ حج نصیب ہوا، جس نے 4 بار 3 بار 2 بار جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اس کو حج نصیب ہوا۔ اور اگر کسی کو ایک بار بھی حج نصیب نہیں ہوا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کے اس حکم پر لبیک نہیں کہا تھا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ روح تب داخل کی گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت شریف میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کمال کا ذکر پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے امت محمدیہ کا دیدار اور ان کی آواز سنوائی جائے، تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی آواز کو ان کے باپوں کے اسلاف میں روح ڈال کر سنوایا، تو تیسری مرتبہ تب روح ڈالی گئی۔ چوتھی مرتبہ ماں کے شکم میں داخل ہوتی ہے، پھر موت کے وقت نکال لی جاتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ 40 یعنی 4 مہینے کا جو اس کی مدت ہے 4 مہینے کی جب پوری ہو جاتی ہے، 4 مہینے کا بچہ جب پیٹ میں ہو جاتا ہے، اس وقت ماں کے پیٹ میں ہی روح ڈال دی جاتی ہے اس بچے میں۔ 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تبھی وہ بچے میں جان آ جاتی ہے، اور موت کے وقت اس سے اس روح کو، اس جان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح 5ویں مرتبہ قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت روح کو داخل کیا جاتا ہے انسان کے جسم میں۔ 6ویں مرتبہ میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے وقت داخل کی جائے گی، جب قیامت کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت لوگوں کے جسموں میں روح کو داخل کیا جائے گا کہ اب حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کیا نیند کی حالت میں روح نکال لی جاتی ہے یا نہیں؟ انسان جیسے سو جاتا ہے تو وہی سوال ہے کہ انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے یا نہیں؟ اگر روح نکل جاتی ہے تو انسان کی سانس کیوں آتی جاتی رہتی ہے، اور اگر انسان کی روح نہیں نکلتی تو پھر وہ کیسے وہ نیند میں چلا جاتا ہے؟ تو اسی بات کو انشاءاللہ عز و جل ہم سمجھیں گے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ انسان میں نفس اور روح دونوں ہیں۔ پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں نفس اور روح دونوں ہیں، اور ان کا تعلق آپس میں ایسا ہے جیسے آفتاب کا شعاع سے۔ نیند میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کر لیتا ہے اور روح کو چھوڑ دیتا ہے۔ روح کو جب چھوڑ دیتا ہے، روح رہتی ہے انسان کے جسم میں ہی، صرف نفس کو وہ قبض کر لیتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی موت کا ارادہ کرتا ہے تو نفس کے ساتھ ساتھ روح کو بھی قبض کر لیتا ہے، اس صورت میں انسان مر جاتا ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں 2 روحیں رہتی ہیں، ایک روح کا نام روح یقظہ ہوتا ہے اور دوسرے روح کا نام روح ممات رہتا ہے، روح حیات رہتا ہے۔
پہلی روح یعنی روح یقظہ وہ روح ہے کہ جب وہ جسم میں ہوتی ہے تو عادتاً انسان جاگتا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے۔ جب وہ نکل جاتی ہے یعنی روح یقظہ جو ہوتی ہے وہ جب نکل جاتی ہے تو انسان سو جاتا ہے اور خواب دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری روح جو ہے اس کو روح حیات بولتے ہیں۔ جب وہ جسم میں ہوتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے اور جب وہ نکال لی جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ پس نیند میں روح یقظہ نکالی جاتی ہے اور موت کے وقت دونوں یعنی روح یقظہ اور روح حیات دونوں کو ہی نکال لیا جاتا ہے، اسی صورت میں انسان مر جاتا ہے۔ پھر سوال ہے کیا سب کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض فرماتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی ان کے ساتھ روح کو قبض کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حقیقت حال تو خدا کو معلوم، البتہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی روح خود اللہ رب العزت قبض فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی روح خود اللہ رب العزت قبض فرماتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی روح خود اللہ رب العزت اپنے دستے قدرت سے قبض فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شہدائے بحر ہے، جو سمندر میں شہید ہو گئے، جن کی روح خود اللہ رب العزت اپنے دستے قدرت سے قبض فرماتا ہے۔ پھر سوال ہے کیا ان کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے جن کی روح خود اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت سے قبض فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے ان کی روح نکالی اور ان کی طرف کوئی بھی فرشتہ نہیں بھیجا گیا۔ پھر سوال ہے کہ مرنے کے بعد جو روحیں ہوتی ہیں یہ کہاں جاتی ہیں؟ انسان مر گیا تو مرنے کے بعد یہ انسان کے اندر جو روح آتما رہتی ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں میں بعض کی، اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ ختم ہوا ہے تو ان میں سے بعض کی جو روح ہے وہ قبر پر ہی رہتی ہے، بعض کی روح جو ہے وہ چاہے زمزم یعنی جو زمزم آب زمزم ہے اس کے کنویں میں رہتی ہے، اور بعض کی جو روح ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، آسمان و زمین کے درمیان ہی رہتی ہے، اور بعض کی روح جو ہے بعض لوگوں کی روح آسمان اول یعنی پہلے آسمان میں، بعض کی دوسرے آسمان میں، اور یہاں تک کہ اسی طرح 7ویں آسمان تک روحیں رہتی ہیں، اور بعض کی روحیں بعض نیک مسلمانوں کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ اعلیٰ علیین میں، اور بعض کی سبز پرندوں کی شکل میں عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں، اور بعض کی سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں سیر کرتی ہیں، اور بعض کی روحیں جنت میں رہتی ہیں، جیسے انبیاء، شہداء کی روحیں، مومنین کی روحیں جنت میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی نگرانی میں رہتی ہیں۔ اب بات آتی ہے کفار و مشرکین، وہ لوگ جو اللہ و رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی روح کہاں جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کفار میں بعض کی روحیں چاہے وادی برہوت میں، ایک وادی ہے جس کا برہوت نام ہے، اس کے کنویں میں رہتی ہے، اور بعض کی زمین میں اور بعض کی جو روح ہے بعض کی زمین میں اول یعنی پہلی زمین میں، یہاں تک کہ بعض کی دوسری زمین، اسی طرح کر کے 7ویں زمین تک کافر و مشرک کی روحیں رہتی ہیں، اور بعض کی سجین میں اور بعض کی حضر موت میں۔ اس طرح کر کے ان کی روحیں مطلب جہاں بھی روحیں رہتی ہیں کفار و مشرکین کی، وہ عذاب کی ہی جگہوں پہ رہتی ہیں اور عذاب میں ہی رہتی ہیں، لیکن مومنین اور مسلمانوں کی جو روحیں رہتی ہیں ان کے اعمال کے مطابق، اگر اچھا اعمال ہے، جیسا اچھا اعمال ہے اسی طرح ان کو مقام ان کی روحوں کو دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو روح کے متعلق تھی، جو ابھی ہم نے سیکھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔